कायदा कानून है कि नहीं इस मुल्क में? हमें न डराओ, मुकाबला सियासी मैदान में करो। और ये स्पोर्ट्समैन नहीं है, एक खिलंडरा शख्स है। इसको आज डर है कि मेरी रेत की तरह जो हुकूमत वो गिर रही है। अपोजिशन को रियासती दहशतगर्दी के जरिए, रियासती तशद्दुद के जरिए उसकी आवाज को दबाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इनकी पॉलिसियों पे तनकीद करने वाला कोई ना हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ वाइज में खुश आमदेद। मैं इफ्तिखार शराजी। प्रोग्राम की मेज़बान आरफा नूर निजी मसरूफियात के बायस इस शो की मेज़बानी नहीं कर पाएंगे और इस हफ्ते मेरा और आपका साथ रहेगा। सबसे पहले चलते अपनी टॉप स्टोरी की तरफ। जिक्र होगा अदालतों से नवाज़ लीग को मिलने वाले मुसलसल रिलीफ का। गुज़श्ता हफ्ते में देखा है कि हमजा शहबाज को गिरफ़्तार करने के हवाले से 2 बार उनके घर पे छापे मारे गए नैब की जानिब से, और उसका ड्राफ्ट सीन कुछ यूँ हुआ कि लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से उनको एक अबूरी रिलीफ मिला। और आज जब लाहौर हाई कोर्ट में हमजा शहबाज पेश हुए तो उनको उससे भी बड़ा रिलीफ मिला, गोया कि ताहुक्म सानी उनको गिरफ़्तार ना करने के अहकामात जारी किए गए हैं। नाज़रीन, नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ को सुप्रीम कोर्ट से और उसके बाद फिर शहबाज शरीफ को लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से ज़मानत मिलने के बाद शरीफ ख़ानदान को आज एक और बड़ा रिलीफ हम कह सकते हैं कि मिला है। याद रहे कि ये वही जमात है जो गुज़श्ता बरस नवाज़ शरीफ साहब को जब नाअहली की सज़ा हुई तो उसके बाद अदालतों के ऊपर शदीद तनकीद करती रही है, लेकिन अब अदालती रिलीफ के बाद नवाज़ लीग ये कह रही है कि उनके मौक़िफ़ की न सिर्फ फ़तह है और साथ में जो उनका बयानिया है जिसमें बार बार ये कह रहे हैं कि ये जो सब कुछ हो रहा है बुनियादी तौर पे हुकूमत और नैब का गठजोड़ है, उसकी बुनियाद पे नून लीग को विक्टिमाइज़ किया जा रहा है, उस बयाने का भी शिद्दत से इजहार किया जा रहा है। दूसरी तरफ हम देखें तो पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन 4 अप्रैल को गड़ी खुदा बख्श में जलसे में उन्होंने वाज़े तौर पर ऐलान किया कि वो कमर कस चुके हैं और वो सड़कों पर आने के लिए तैयार हैं और इस्लामाबाद मार्च की तैयारियाँ गोया के की जा रही हैं। ऐसे में हमने देखा कि माजी में नवाज शरीफ और जरदारी के दरमियान इत्तेहाद इत्तफाक और एक तरह से मिल के साथ चलने के वाले से नाउम्मीद अहम शख्सियत मौलाना फजल रहमान एक बार फिर एक्टिव हुए हैं और कहा यह जा रहा है कि मौलाना साहब कल जाएंगे जाती उम्रा और वो मुलाकात करेंगे नवाज शरीफ साहब से, उनको कोशिश करेंगे कायल करेंगे कि फिर एक साथ पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हों और एक जॉइंट वेंचर किया जाए एंटी गवर्नमेंट। तो क्या ये होने जा रहा है? इस सारी सूरत हाल गुफ्तगू करेंगे और हमारे साथ साबिक वज़ीर दिफा और सीनियर रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून से खुर्रम दस्तगीर साहब। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सबसे पहले मेरा सवाल सर ये होगा कि आज के दिन को जो हमजा शहबाज साहब को ताहुक्म सानी एक तरह से गिरफ्तार ना करने का हुक्म आया है अदालत की जानिब से, कितना बड़ा रिलीफ है? अगरचे गवर्नमेंट ये कह रही है कि अदालतों की जानिब से नून लीग को खामखा इस तरह के रिलीफ दिए जा रहे हैं, सर क्या कहेंगे? जी, मैं तो बड़े अदब से अर्ज करूंगा कि ये रिलीफ नहीं है, ये एक रिकॉर्ड है कि जब भी नैब के शवाहिद और सबूतों का अदालती टेस्ट होता है तो वो मुकम्मल तौर पर नाकाम होते हैं और ये बार बार हो चुका है। शहबाज शरीफ को 133 दिन इन्होंने हिरासत में रखा, लेकिन जब हाई कोर्ट में गया तो उनको लिखना पड़ा कि ये बदनीयत है यहाँ तो सबूत का, और बड़े बड़े दावे उस वक्त भी किए थे नैब के जो इमायदीन हैं, वो टेलीविजन पर भी आके उन्होंने 10-15 शो किए, लेकिन शहबाज शरीफ के केस में एक सबूत भी जो है वो नहीं दे सके। इसी तरह हमने देखा इंजीनियर कमरुल इस्लाम के केस में उनको 8 महीने रखा, वहां भी अदालत को लिखना पड़ा कि बदनीयती हुई है। तो नैब की जो कानूनी मामलात हैं वो दरअसल खराब हैं और रहेंगे, क्योंकि नैब इस वक्त जो है वो खौफ, मौत, खुदकुशी और सियासी इंजीनियरिंग की अलामत बन चुका है और यही उनका काम है कि जब भी हमने देखा है कि हुकूमत को तो मुश्किल स्पॉट होता है, या अभी हुकूमत नहीं बनी थी तो इलेक्शन से चंद हफ्ते पहले नवाज शरीफ का फैसला आ गया, ज़िमनी इलेक्शन अक्टूबर में जब बड़ा आया तो शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया, जो थे हमारे लीडर साद रफीक साहब उनको लाहौर के ज़िमनी इलेक्शन से गिरफ्तार कर लिया, और अब जबकि हर रोज और हर घंटे मुल्क की मुईशत जो है वो तबाही की तरफ जा रही है। आज स्टॉक मार्केट में हम कह सकते हैं कि देयर वाज ए ब्लड बैथ इन द स्टॉक मार्केट। तो यहाँ तो उससे तवज्जो हटाने के लिए वो दोबारा वही कहानी आ जाती है, किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबको पकड़ लेंगे, और यही उनका वतीरा है। लेकिन जब भी कानूनी टेस्ट हुआ है नैब नाकाम हुई है। लेकिन आपको लगता है खुर्रम साहब इनफैक्ट कि सब कुछ
حکومت کے کہنے پہ نیب کر رہی ہے، کیونکہ نیب بھی بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، پھر گورنمنٹ کا ہم نے موقف بار بار یہی سنا ہے کہ کیس پرانے ہیں، نیب کے اندر چپڑاسی سے لے کے چیئرمین تک ان کا بھرتی کیا ہوا نہیں ہے، تو پھر یہ جو بیانیہ آپ کا ہے کہ شاید حکومت کے کہنے پہ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، سر اس میں کہاں لاجک ہمیں تو نظر نہیں آ رہی، آپ کیسے اس کو اسٹیبلش کریں گے؟ لاجک یہ ہے جی، لاجک یہ ہے کہ جس وزیر اعظم اور لیڈر آف دی اپوزیشن کی مشاورت سے موجودہ چیئرمین کو منتخب کیا گیا تھا، وہ جب شاہد خاقان عباسی کو کرٹسی کال کرنے نہیں گئے، لیکن عمران خان صاحب کے دفتر میں حاضر ہوئے، ان کو مبارکباد دی۔ ایک سے زائد وفاقی وزراء جو ہیں وہ نیب کے چیئرمین کے دفتر کا دورہ کر چکے ہیں، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب بھی ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے جس میں اپوزیشن کے رہنماؤں کو پکڑا جاتا ہے تو فوری ایک سے زائد وزراء، وفاقی بھی اور صوبائی بھی، وہ میدان میں آ کر نیب کا دفاع شروع کر دیتے ہیں، اور وہ جب الٹا پڑتا ہے ان کے اوپر تو پھر کہتے ہیں نہیں یہ تو جو ہے خود مختار ادارہ ہے۔ یہ بات واضح ہو چکی ہے اور کسی کا بہام نہیں رہنا چاہیے کہ جب 1999 میں نیب کا آرڈیننس آیا تھا پرویز مشرف ایک فوجی عامر کے دور میں، اس وقت بھی یہ سیاسی انجینئرنگ کا ادارہ تھا، اور آج 19 سال بعد بھی یہ سیاسی انجینئرنگ کا ادارہ ہے۔ پہلے اسے کاف لیگ بنانے کے لیے استعمال کیا گیا، بیچ میں ایک انٹرلیوڈ آیا، اور اب پھر جو ہے ایک ایسی حکومت آئی ہے جس کی چونکہ اور دوسری طرف پالیسی کے محاذ پر مکمل دیوالیہ پن ہے، فکری دیوالیہ پن ہے، جس نے پاکستان کو معاشی دیوالیہ پن میں جو ہے مبتلا کر دیا ہے۔ تو اس فکری دیوالیہ پن کے ان کا ایک ہی حل ہے کہ وہ نیب کے ذریعے اپنی دوباری جو ڈگڈگی ہے وہ بجانا شروع کر دیتے ہیں، کسی کو نہیں چھوڑیں گے، سب کو پکڑ لیں گے۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب قانونی امتحان ہوتا ہے تو نیب بار بار منہ کے بل آ کے گرتی ہے۔ آپ نے خیر دیوالیہ کا ذکر کیا تو زرداری صاحب بھی یہ فرما رہے ہیں کہ اگر حکومت کو لمبے عرصے تک رہتی ہے، خرم صاحب تو کہتے ہیں کہ ملک کا دیوالیہ نکل جائے گا، اور ایسے میں کہ جب پیپلز پارٹی تو بڑی ڈیسپریٹ نظر آ رہی ہے سڑکوں پہ آنے کے لیے، بٹ آپ کو جو عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے لگتا ہے کہ آپ ریلیف کی طرف جائیں گے، پھر آپ میرا نہیں خیال کہ آپ زرداری صاحب سے ہاتھ ملانے کی پوزیشن میں ہیں، تو کچھ ایسا ہی ہے سر، یا احسن اقبال صاحب جس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ وہ بھی؟ ہم عوام کے معاملات کے لیے جو اس وقت گردن توڑ، اب پہلے تو کمر توڑ کہتے تھے، اب گردن توڑ مہنگائی جس کا سامنا ہے، دوائیاں جو ہیں وہ 200 سے 300% مہنگی ہو گئی ہیں۔ وزیر خزانہ صاحب نے اپنی لامحدود جو قابلیت ہے اس کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اشیاء خرد و نوش چونکہ مہنگی ہو گئی ہیں اس لیے مہنگائی ہو گئی ہے، تو لہذا عوام تو بل بلا رہے ہیں، اور یہ جو IMF پروگرام میں جانے سے پہلے ہی جسے میں کہوں گا کہ نوکری سے پہلے چاکری شروع کر دی، کہ سارا کچھ جو IMF نے کہا تھا وہ خود کر کے اب IMF کے پاس جا رہے ہیں۔ اور جو ہمارے ادویات کی قیمتوں کو لے کے تو وفاقی وزیر صحت فرما رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو سارے فیصلے آپ کر چکے تھے، اس کے اثرات اب سامنے آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ماضی کے فیصلے ہیں جی، ہم نے نہیں کیے یہ۔ جی ان کی ہر چیز جو ہے وہ ماضی میں ہے، سوائے ایک چیز نہیں مانتے کہ جو منصوبے ہمارے چوری کر رہے ہیں اس کو نہیں کہتے کہ یہ ان کے، باقی تو ہر چیز ہمارے سر پر ڈال رہے ہیں۔ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ شاید ایک اچھی ان کے لیے کوئی چھپنے کی پالیسی ہے، لیکن یہ چھپ نہیں سکتے، کیونکہ اگر یہ مسلم لیگ نون کے منصوبوں کے افتتاح کریں گے وہ بھی آج کی دنیا میں تمام ریکارڈ واضح ہے۔ جو مہنگائی کا معاملہ ہے وہ بڑا کلیئر ہے کہ ان کے دو جو تباہ کن فیصلے تھے، 1 روپے کی 20% ڈی ویلیویشن، اور دوسرا جو ہے اسٹیٹ بینک کا جو ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے، انٹرسٹ ریٹ، اس کو اب 10.75 پر لے گئے ہیں۔ یہ بھی آ کے منہ کے بل گری ہیں ان کی دونوں پالیسیز، کہ وہ تمام جو بینیفٹ ہونے تھے، مثلا ایکسپورٹس کا خیال تھا کہ بڑھیں گی، ایکسپورٹس تو 1.8% بڑھی ہیں 8 مہینوں میں، لیکن مہنگائی جو ہے وہ پچھلے مہینے تک 9.4% چلی گئی ہے، اور اس مہینے اللہ تعالیٰ پاکستان کے عوام کو محفوظ رکھے۔ لیکن یہی جو وہی تباہی ہے جس سے وہ توجہ ہٹا کر اس طرح کے نیب کو اوزار کے طور پر استعمال کرتے ہوئے اس طرح کی نئی خبریں بناتے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حمزہ شہباز نے ہمیشہ نیب کے ساتھ تعاون کیا ہے، ان کو 14 دن کی کورٹ نے اجازت دی تھی، وہ 13ویں دن اپنے ملک میں واپس آ گئے۔ تو ایسے شخص کو گرفتار کرنے کی وجہ سوائے یہی ہے کہ ایک سیاسی تھیٹر لگے اور وہ دوبارہ ان کو اپنی ڈگڈگی بجانے کا موقع ملے کہ سب کو پکڑ لیں گے، کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن خرم صاحب جس طرح کی صورتحال آپ ایک طرح سے پورٹرے کر رہے ہیں، معاشی ابتر صورتحال، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کل جب مولانا صاحب
جائیں گے جاتی عمرہ تو وہاں سے لگتا ہے کہ مثبت پیغام زرداری صاحب کے لیے لے کے آئیں گے، اور پھر میاں صاحب لگتا ہے کہ اب ہاتھ بڑھانے والے زرداری صاحب کی طرف مل کے کچھ ہونے جا رہا ہے سر؟ جی ضرور بڑھائیں گے، کیونکہ قومی اسمبلی کا اجلاس بھی جو ہے اس ہفتے کے آخر میں شروع ہو رہا ہے، اور یہ تمام معاملات یہاں تک کہ جو ان کی اکنامک پالیسی کے معاملات ہیں، جو تباہی کی طرف پاکستان کو لے کر جا رہے ہیں، وہ ہمارے سامنے ہیں۔ دیکھیں نا شیراز صاحب، اگر دنیا کے اب تمام ادارے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان، ورلڈ بینک، IMF، اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ، ان سب نے کہا ہے کہ اگلے 4 سال بھی پاکستان کی جو معاشی حالت ہے وہ دیگر گوں رہے گی، تو بڑا واضح ہے کہ جنہوں نے 50 لاکھ نوکریوں کے دعوے کیے تھے وہ غالباً 1 کروڑ بے روزگار پیدا کرنے جا رہے ہیں۔ یہاں تو کوئی بہتری کی توقع اس وقت تو نہیں کہیں نظر آ رہی، کیونکہ ہمارے جو 4 دوست تھے، چاروں کو انہوں نے ٹیپ کر لیا، ان سے مدد لے لی۔ اب بار بار تو ان سے مدد کے لیے نہیں جایا جا سکتا، بہرحال اپنی پالیسی پہ ریلائی کرنا پڑے گا، اور وہ پالیسیز وہی ہیں کہ جو ہم نے کہا تھا کہ بھئی اس طریقے سے ملک چلتے، انہوں نے اس کے برعکس جانا چاہا، اور پاکستان کے 20 کروڑ عوام کو اس قدر معاشی ابتلا میں جو ہے اب دفن کر دیا ہے کہ اب ہمیں آگے کوئی صورت خرم صاحب، اس سے پہلے کہ میں بریک لوں، ایک چھوٹا سا سوال اور چھوٹا سا جواب چاہوں گا آپ سے۔ بجائے سڑکوں پہ احتجاج کرنے کے آپ تو اس پوزیشن میں بھی کہ دونوں جماعتیں مل کے ان ہاؤس تبدیلی بھی لا سکتے ہیں، تو وہ آپشن بھی زیر غور ہوگا؟ جی بالکل ہوگا، اور سب سے پہلے سینیٹ آف پاکستان میں زیر غور ہوگا۔ اچھا، ایک چھوٹا سا بریک کے بعد خرم دستگیر سے یہ بھی پوچھیں گے کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے جو فرمایا ہے کہ شاید پاکستان کے خلاف بھارت کی جانب سے ایک اور جارحیت کا منصوبہ بنا لیا گیا ہے، کس قدر یہ خطرناک صورتحال ہے، اس کے اوپر نون لیگ کیا سوچتی ہے، ایک بریک کے بعد ذکر ہوگا۔ شو میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ خرم صاحب، قریشی صاحب نے کہا ہے کہ شاید بھارت کی جانب سے ایک دفعہ پھر کوئی جارحیت ہونے جا رہی ہے، انہوں نے تو تاریخیں تک بھی بتا دی ہیں کہ شاید 16 سے لے کے 20 اپریل کے درمیان ایک ایڈونچر پاکستان کے خلاف ہو سکتا ہے۔ پیپلز پارٹی نے اس کے اوپر تو ریئیکٹ کیا، اور ان کا خیال یہ ہے کہ حکومت اپنی نااہلیاں چھپانے کے لیے اس طرح کے کوئی شوشے چھوڑ رہی ہے، تو آپ بھی ان کے اس جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو بائی کریں گے، یا آپ کے خیال میں قریشی صاحب وزیر خارجہ ایک سینئر رہنما ہیں، بڑی اہم پوزیشن پہ، تو کوئی بات اگر کی بھی ہے تو کسی ٹھوس شواہد کی بنیاد پہ کی ہوگی، اور کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے؟ جی ہماری امید تو یہی ہے کہ وزیر خارجہ نے ایک ایسی بات کی ہے جو دراصل ہندوستان میں جو ان کی کیبنٹ کمیٹی ہے نیشنل سیکیورٹی کی، غالباً وہاں سے کوئی لیک ہوئی ہے خبر۔ پہلا تو واضح ہونا چاہیے، اور مجھے یقین ہے پیپلز پارٹی بھی اس میں ہمارے ساتھ متحد ہے، کہ ہندوستانی جارحیت کے مقابلے میں پوری قوم اکٹھی کھڑی ہے، اتحاد کے ساتھ تمام سیاسی پارٹیاں کھڑی ہیں۔ ہم ہندوستان کو وارن بھی کریں گے کہ وہ کسی بھی ایسے جا رہے ہیں نا اقدام سے باز رہے۔ آنے والے 1-2 دن میں اور شواہد ملیں گے تو ہم ویریفائی کر سکیں گے۔ میرا امید یہی ہے کہ قریشی صاحب نے درست بات کی ہوگی۔ خدشہ بہرحال موجود ہے کہ یہ جو ہندوستانی جارحیت کا جو لیا گیا ہے نام، وہ بھی ایک ٹیکٹک ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ یہ معاملہ اتنا سنجیدہ ہے، اس کو سنجیدگی سے ہی لینا چاہیے، اور ہندوستان کے معاملے میں افواج پاکستان بھی پوری طرح مستعد ہیں۔ پاکستان کے زمینی، بحری اور فضائی جو بارڈرز ہیں ان کے اوپر تو پوری قوم اپنی افواج کے ساتھ بھی کھڑی ہے، اور ہندوستان کے معاملے میں ہم سب متحد ہیں۔ لیکن خرم صاحب، انفیکٹ اگر اس طرح کی کوئی ممکنہ صورتحال اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے جو گورنمنٹ کی اسٹریٹجی ہے، ایک تو یہ کہ اناؤنس کر دینا، پھر سلامتی کونسل کے مستقل ارکان کو بھی اس معاملے سے آگاہ کر دینا، آپ کے خیال میں اتنا ہی کافی ہے یا اس سے بڑھ کے بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ باقی فورمز بھی ہیں جہاں پہ یہ معاملہ اٹھایا جانا چاہیے، کافی ہے بس؟ جی ایک ضرور بات، مجھے چونکہ کچھ بالکل عرصے کے لیے وزیر خارجہ رہنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، یہ کوشش کیوں لگتی ہے کہ جو پچھلے حملے کے موقع پر پاکستان کو ایک بہت بڑی سفارتی پسپائی کا سامنا کرنا پڑا، جب کسی بھی ملک نے، ہندوستان نے جو پاکستان کی حدود کو توڑا اور ان کے جہاز اندر آئے، اس کی براہ راست مذمت نہیں کی، اور سیکیورٹی کونسل نے بجائے یہ کہ وہاں نیو یارک میں اس چیز کی مذمت کی جاتی ہے کہ ہندوستان نے انٹرنیشنل بارڈرز وائلیٹ کیے ہیں، وہاں الٹا پاکستان کے اوپر جو ہے وہ ٹیررزم والا ایشو دوبارہ ریز کیا گیا،
रेजोल्यूशन 1267 वाला और जो प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो ये एक सफारती मेरे ख्याल में टैक्टिक भी हो सकता है कि इस दफा पहले से इसकी तैयारी की जाए, जो कि शायद एक बेहतर बात है, और पहले से ही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को वार्न किया जाए कि अगर ऐसा होगा तो फिर आपको एक्शन लेना पड़ेगा, कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन में मजम्मत करनी पड़ेगी। तो ये एक पेशबंदी मैं समझता हूँ, अगर मैं इसका एक बेहतर जाविया देखूं तो एक पेशबंदी है कि यूएन में जो P5 हैं उनको पहले से वार्न किया जाए कि भाई ये मामला है, और अगर ऐसा होता है तो फिर आपको पाकिस्तान के साथ खड़ा होना होगा, क्योंकि पिछली दफा पाकिस्तान के साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। लेकिन खुर्रम साहब, आपने दहशत गर्दी का जिक्र किया तो कुरैशी साहब ने यह भी फरमाया है कि जो साबिक गवर्नमेंट थी नून लीग की, उसमें कोई दम खम नहीं था नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर अमल दरामद के हवाले से, तो वो काम भी अब ये गवर्नमेंट करने जा रही है। तो वाकई ऐसे कुछ है कि आप रिलेक्टेंट थे, और क्या वजूहत थी सर कि आप उस तरह अमल नहीं कर पा रहे जैसे करना चाहिए था उस प्लान? मेरी गुजारिश होगी कि जो मोहतरम वज़ीर ख़ारजा हैं वो आपको अपना कोई ट्यूटर रख लें जो उन्हें समझाएं कि मुस्लिम लीग नून के दौर में ही पाकिस्तान की और गालिबन दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन ज़रब अज़ब के नाम से हुआ था। अगर हम डरने वाले होते तो ज़रब अज़ब शुरू ना करते, और उसके बाद रद्दुल फसाद हुआ, बहुत मेजर एक्शंस हुए सुबह में, लेकिन जहां आके एक हसास मामला था जो फिर डॉन लीक्स बनकर आया, मैं तो इसे एक कुदरत का एक संगीन मजाक ही कहूंगा कि जिस चीज के ऊपर डॉन लीक्स बनाकर बहुत बड़ा एक हवा खड़ा किया गया, लफ्ज ब लफ्ज वही डॉन लीक्स जो हैं वो अब हिंदुस्तान की जारियत के बाद पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का एलामिया बनकर बाहर आ गया। तो ये तो वक्त की बात है, उस वक्त सिविल मिलिट्री रिलेशंस फर्क थे, आज की जो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन है उसमें वो फर्क सूरत हाल है कि पुलवामा के बाद अब वो टेनेबल नहीं रहा, जो उस वक्त शायद टेनेबल समझा जाता था, और उसको एक मुंतखब हुकूमत के खिलाफ हथियार बनाकर इस्तेमाल किया गया। अब वो पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए जो है वो अब पॉलिसी चेंज हो गई है। मुस्लिम लीग नून, मैं फिर कहूंगा कि अगर हम डरने वाले होते तो ज़रब अज़ब बिल्कुल भी शुरू ना करते। बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर खुर्रम दस्तगीर हमसे बात कर रहे थे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, इसी मौजू को आगे बढ़ाएंगे। अब पाकिस्तान के पास सफारती ऑप्शंस क्या रह जाते हैं? अगर ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो पाकिस्तान को सफारती महाज पे क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए? साबिक सेक्रेटरी खारजा नजमुद्दीन शेख साहब से गुफ्तगू करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। was knocked out by MiG-21 ने जो F-16 को मार गिराया था। हमारे पास इस वक्त रिलायबल इंटेलिजेंस है कि भारत एक नया मंसूबा तैयार कर रहा है, उसकी प्लानिंग हो रही है, और पाकिस्तान पर एक और जारहियत का इम्कान है। 16 से 20 अप्रैल तक ये कार्रवाई की जा सकती है। हम चाहते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इस गैर जिम्मेदाराना रवैये का नोटिस ले और उसकी तंबीह करे। शो में एक बार फिर खुश आमदेद। वज़ीर ख़ारजा शाह कुरैशी साहब का ये कहना है कि उनके पास बड़े ठोस शवाहिद है और भारत एक बार फिर पुलवामा तर्ज का कोई हमला अपने यहाँ स्टेज करके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जारहियत कर सकता है। किस कदर ये ख़तरनाक सूरत हाल बन सकती है, इस सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा नजमुद्दीन शेख साहब बहुत शुक्रिया सर। इनफैक्ट इससे पहले भी हमने देखा है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी, वज़ीर ख़ारजा भी ये कह चुके हैं कि इलेक्शन में कामयाबी के लिए मोदी सरकार पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत कर सकती है। लेकिन अब तो ये कहा गया है कि पाकिस्तान के पास कुछ ठोस शवाहिद हैं जिसकी बुनियाद पर वो कह रहे हैं कि 16 से 20 अप्रैल के दरमियान कुछ ना कुछ हो सकता है। लेकिन ये जो पाकिस्तान ने स्ट्रेटजी अपनाई है कि डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर एक तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू इस चीज़ को रिवील करना, फिर सलामती कौंसिल के जो परमानेंट मेंबर्स हैं उन तक ये बात पहुँचा देना, काफ़ी आपके ख्याल में इस तरीके से इस मामले को प्रीएम्प्ट किया गया पाकिस्तान की तरफ से बिल्कुल ठीक है, जिससे कुछ आगे भी होना चाहिए? देखिए, मेरा कुछ इख्तलाफ है इससे कि ये जो चीज़ कही है शाह महमूद कुरैशी साहब ने, मेरी नज़र में ये उनको मिलिट्री इंटेलिजेंस ने बताई है। और क्या मिलिट्री इंटेलिजेंस ने बताई है क्योंकि उनके पास ठोस खबर है, या उन्होंने ठोस खबर कुछ ली है और उसके बाद इस पे ये एक तखमीना बनाया है
کہ اجیت دوال کا جو کہ مودی صاحب کے پوائنٹ مین ہیں پاکستان کے لیے، ان کا جو رویہ رہا ہے اور ان کی جو اوفینسو ڈیفنس ڈاکٹرن ہے، اس کے تحت جس کے تحت انہوں نے کلبھوشن یادو کو ایران سے یہاں بھیجا تھا، اس اوفینسو ڈیفنس کے حصے میں انہوں نے کیا کرنے کی کوشش کی ہے یا کر سکتے ہیں پاکستان کو آف بیلنس کرنے کے لیے. اور میرا تخمینہ ہے کہ اس میں ملٹری انٹیلیجنس نے اس چیزوں کا حصہ ان چیزوں کا انہوں نے اکاؤنٹ نہیں لیا ہے جو کہ بہت ضروری ہے کہ سول انٹیلیجنس اور سول انالیسس جو ہے اس میں یہ کہا جاتا کہ صاحب اس وقت مودی صاحب کی جو حکومت ہے ان کو جو فائدہ پہنچنا تھا پلوامہ سے، اور پلوامہ کے بعد انہوں نے کہا کہ صاحب 56 انچ کے چیسٹ والے نریندر مودی نے بہت ڈیسائسو ایکشن لیا ہے، اور اس ڈیسائسو ایکشن کی بنا پہ ان کی الیکشن پراسپیکٹس بہت امپروو ہو گئے ہیں. نریندر مودی ایک بہت سیزن پولیٹیشین ہیں اور وہ اپنی پولیٹکس کو پہچانتے ہیں. اس وقت ان کے لیے یہ کہنا کہ نہیں صاحب ہم کچھ کریں گے یا ہم کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ ایک تو کانٹرڈکشن ہے اس چیز کا جس قسم کا پیغام انہوں نے پاکستان ڈے پہ عمران خان کو بھیجا. لیکن دوسرا زیادہ اہم پہلو یہ ہے کہ بھائی اس وقت سب نے مانا کہ بھائی میں بہت ڈیسائسو لیڈر ہوں، میں نے جو دکھانا تھا پاکستان کو وہ انہوں نے دکھا دیا ہے. اب یہ کہ وہ فیلئر ہو گیا وہ اہم نہیں ہے. اہم یہ ہے کہ ان کے الیکشن پراسپیکٹس کے لیے ان کو جو فائدہ ملنا تھا وہ مل چکا ہے. اب اس وقت کچھ چیز کرنا اس سے تو صرف یہ ہو سکتا ہے کہ کیونکہ پاکستان سے ریٹیلیشن ہوگی تو جو فوج کو ملنے ہیں وہ مل چکے ہیں، اور اگر ابھی انہوں نے کچھ کیا تو وہ رسک لے رہے ہیں کہ اس کے بعد اگر ریٹیلیٹ پاکستان نے کیا اور کچھ اور ملٹری اکوپمنٹ جو ہے ہندوستان کا وہ کھویا گیا تو اس میں سے ان کو کوئی فائدہ ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، تو وہ اس قسم کی حرکت نہیں کریں گے. یہ میرا ایسٹیمیٹ ہے. دوسری چیز کہ اس وقت انہوں نے جو میسیجز بھیجے ہیں اور جو ان کی صورتحال ہے ہندوستان میں، اس میں ان کو ابھی کسی اور بوسٹ کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو بوسٹ مل چکی ہے یہ بہت اچھی ہے. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، دیکھیے پاکستان اپنے FATF کے ساتھ IMF کے ساتھ پھنسا ہوا ہے. ان کا کوئی قسم کی ان کو کوئی انسینٹیو نہیں ہے کہ وہ ہندوستان کے ساتھ کسی قسم کا جھگڑا بڑھائیں. اور وہ واضح ہے کہ عمران خان نے ایک بہت اسٹیٹسمن لائک جسچر کیا کہ انہوں نے جو پائلٹ تھا اس کو ریلیز کر دیا. اب اس کے بعد اگر کوئی فارن پالیسی اینالسٹ ہے یا فارن پالیسی ڈیسیشن میکر ہے تو وہ کہہ نہیں سکتا کہ صاحب پاکستان کا ارادہ ہے کہ جارحیت کی طرف مڑے ہندوستان کی طرف. تو کوئی مجھے پہلو نظر نہیں آتا جس کی بنا پہ ہم اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں. لیکن شیخ صاحب کیا آپ کو لگتا ہے جو اسٹریٹجی پاکستان نے اپنائی ہے، یہ جو اقوام متحدہ کے فورم کو چنا گیا، ایک طرح سے سلامتی کونسل کے پرماننٹ ممبران کو بتایا گیا ہے، آپ کے خیال میں یہ ٹھیک ہے یا پھر دو طرفہ تعلقات جس طرح واشنگٹن کے ساتھ ان دنوں میں سینٹ کام کے سربراہ بھی آئے ہوئے ہیں، اس فورم کو بھی یوز کرنا چاہیے تاکہ کل کو پاکستان اپنا کیس ذرا مضبوط انداز میں لڑ سکے؟ دیکھیے اس میں کوئی غفلت نہیں ہے. یہ بالکل صحیح ہے کہ دیکھیے ہمارے اس قسم کے اپریہنشنز ہیں، اس قسم کے ہمیں خدشات ہیں اور ہم آپ کو بتا رہے ہیں، لیکن اس کو پبلک کرنے کی ضرورت نہیں تھی. میری نظر میں یہ پبلک کر کے آپ نے خامخواہ ایک ماحول پیدا کیا ہے جہاں پہ ہم ہندوستانی پالیسی میکر سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب انہوں نے بھی بہت شرل آواز میں کہا ہے کہ صاحب نہ صرف ہم اس کو ڈینائی کرتے ہیں، یہ ارسپانسبل ہے، اور اس سے ہمیں خدشہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک دہشت گردی کا حملہ ہم پہ کرنے والے ہیں. اس کے لیے بھی کوئی جواز نہیں ہے. لیکن دونوں طرف سے اس قسم کی بیانات آ رہے ہیں جس سے ٹینشن بڑھنے کا امکان ہے، ٹینشن کم کرنے کا امکان نہیں ہے. اور اس وقت ہمیں پاکستان کو خاص طور پہ جبکہ وہ اپنے FATF کے اور IMF کے مسئلوں میں
انگیجڈ ہیں. اور جب عمران خان نے اس قسم کا جسچر کیا ہے اور جسچر کرنے کے بعد یہ کہا ہے کہ اگر ہم 2 قدم اٹھائیں گے اگر ہندوستان 1 قدم اٹھائے گا, اور اس پہ کسی کو شک نہیں ہے کہ پاکستان کی ساری پالیسی جو ہے اس طرف رجوع ہے, کیونکہ آج ہم ماہی گیر سب لے کے جا رہے ہیں, لاہور پہنچ چکے ہیں اور کل ان کا تبادلہ ہو جائے گا. ہم چاہ رہے ہیں کہ بھائی جو انہوں نے کہا ہے کہ کرتارپور کے سلسلے میں اور ٹیکنیکل ڈسکشنز ہیں, ہم نے اس پہ آمادگی کا اظہار کیا ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ جو ہے اس کو ہم ریزمپشن اور ڈائیلاگ کی طرف چلائیں. ڈائیلاگ کی طرف جائیں. بہت شکریہ سر, وقت کیونکہ ختم ہو گیا ہے. بہت شکریہ سر. خارجہ فرما رہے تھے کہ بنیادی طور پہ اس معاملے کو افہام و تفہیم سے مذاکرات سے حل کیا جائے اور پاکستان اس حوالے سے ٹھیک ڈائریکشن میں جا رہا ہے. ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد ذکر ہوگا سگریٹ نوشی سے متعلق انڈسٹری کا, ٹبیکو انڈسٹری کا. قائمہ کمیٹی سینٹ نے بڑے مؤثر سفارشات دیے جس سے ریونیو بھی بڑھ سکتا ہے, اور اس ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ عادت سے لوگوں کا چھٹکارا بھی حاصل کیا جا سکتا ہے. سفارشات تو بہت اچھی ہیں لیکن عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا, جاننے کی کوشش کریں گے بریک کے بعد. شو میں ایک بار پھر خوش آمدید. قائمہ کمیٹی برائے سینٹ کی یہ فائنڈنگز ہیں ناظرین کہ سگریٹ نوشی انڈسٹری سے کوئی ریونیو جو اکٹھا ہوتا تھا 2015-16 میں یہ کوئی 114 ارب تھا, جو اگلے سالوں میں 2 سالوں میں کم ہو کے 83 ارب ہو گیا. اور اس کی جو بنیادی وجوہات بتائی جا رہی ہیں, وہ جو سابق نون لیگ کی گورنمنٹ تھی انہوں نے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کے اندر ایک تیسرا سلیب متعارف کرایا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی تھی فی پیکٹ 50% نہ صرف وہ کم ہو گئی بلکہ جو سگریٹ نوشی کا رجحان ہے اس کے اندر بھی کئی گنا اضافہ ہوا, جس کو کہا جا رہا ہے کہ WHO کے جو کنونشن ہے اس کی بھی کھلی خلاف ورزی ہے. اب یہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی سفارشات بار بار دے رہی ہے کہ جو تیسرا سلیب ہے اس کو ختم کر دیا جائے تاکہ سگریٹ مہنگا ہو, لوگوں کے اندر ڈسکریج ہو, لوگ استعمال نہ کریں. ساتھ میں وزارت نیشنل ہیلتھ ایجوکیشن بھی یہ کہہ رہی ہے کہ جو فی پیکٹ ہے اس کے اوپر 10 روپیز ہیلتھ ٹیکس لگایا جائے تاکہ لوگ ڈسکریج ہوں. لیکن یہ 2 بڑی اچھی سفارشات ہیں جس سے ایک تو ریونیو گورنمنٹ کو بڑا شدید اس وقت ڈیفیسٹ ہے, نئی ٹارگٹس پورے ہو رہے ہیں, اس سے 40-45 ارب روپے اضافی ٹیکس حاصل ہو سکتا ہے, بٹ یہ سفارشات مانی نہیں جا رہی. آج ہم اس پہ گفتگو کریں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک عمران صاحب, ماہر قانون ہیں, اور ساتھ میں آپ پاکستان نیشنل ہارٹ ایسوسیشن کے وکیل بھی ہیں. سر کچھ سمجھا پائیں گے یہ اتنی اچھی تجاویز جو ہم نے پڑھی ہیں بڑی بہترین ہے جس سے کس کی عادت کو بھی ختم کیا جا سکتا ہے, ساتھ میں ریونیو بھی بڑھائے جا سکتے ہیں, کون رکاوٹ ہے؟ تھینک یو ویری مچ جی, آپ نے مجھے یہاں بلایا. اور یہ ایشو ایسا ہے جو کہ ابھی تک اوور سائٹ ہوتا چلا جا رہا ہے, لیکن میرے خیال میں جو سینٹ کمیٹی نے ریکمنڈیشنز دی ہیں یہ اٹ شوڈ بی آئی اوپنر فار دا گورنمنٹ. انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس 3rd سلیب کی وجہ سے تقریباً ابھی تک ہمیں 153 ارب روپے کا نقصان ہو چکا ہے ان 3 سالوں میں, جو کہ ڈائریکٹ ہے. جو انڈائریکٹ نقصان ہے, ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے اس کو کہتے ہیں ٹوبیکو ایٹلس, وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان ہر سال صرف ٹوبیکو کی وجہ سے 140 ارب کا ہیلتھ کاسٹ برداشت کرتا ہے. اب یہ 140 ارب دیکھیں تو ہمارا جو ہیلتھ بجٹ ہے وہ بہت کم ہے. جو ہماری ہیلتھ منسٹری تھی وہ بڑی ایکٹیو تھی, اور عمران خان صاحب کی اپنی تجویز تھی کہ یہ جو پیکٹ ہے اس کے اوپر 10 روپے کا ہیلتھ لیوی لگائی جائے, جو کہ بہت اچھی تجویز تھی. اس سے بہت سارے آپ کو ریونیو جنریٹ ہو سکتا تھا, لیکن ایف بی آر اگین اس نے بہت سخت مخالفت کی, اور اس سارے جو مقصد تھا ہیلتھ لیوی بل کا وہ کیبنٹ سے وہ اپروو نہیں ہونے دیا. میں آپ کو چھوٹی سی فگرز دوں گا اگر آپ کائنڈلی مجھے اجازت دیں. جی اگر گورنمنٹ آف پاکستان اس 3rd ایئر کو ختم کرتی ہے آج, تو آنے والے 3 سالوں میں تقریباً 205 ارب کا اضافی ریونیو اکٹھا کیا جا سکتا ہے. اور یہ میرا نہیں, یہ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے FCTC کے تحت کام کرتے ہیں یہ لوگ, انہوں نے یہ کیلکولیشنز کر کے پورا ایک ٹیکس ماڈل بنا کے اس گورنمنٹ کو دیا ہے. اگر گورنمنٹ ہمارے ساتھ بیٹھے گی تو ہم گورنمنٹ کو ایڈوائز بھی کر سکتے ہیں اور ان کو بتا بھی سکتے ہیں کہ کیسے یہ ریونیو جنریٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن ملک صاحب وہ FBR جس کو 300 ارب کا کوئی ڈیفیسٹ ہے, 205 آپ بتا رہے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی کیوں ریلکٹنٹ ہے, کیوں نہیں جا رہے اس آپشن کی طرف؟
اس بارے میں تو میں زیادہ کچھ نہیں کہہ سکوں گا، کیونکہ ہم بہت عرصے سے، پناہ جو ہے بہت عرصے سے اس چیز کے پیچھے ہے، اور جب یہ 2017 میں یہ 3rd ایئر انٹروڈیوس کروایا گیا اس وقت سے لے کر ہم ابھی تک یہ اس چیز کو پرسیو کر رہے ہیں. سینٹ کمیٹی میں بھی ہم گئے، پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں بھی ہم گئے. جب اسد عمر صاحب پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے ممبر تھے ان کو بھی بریف کیا، اس وقت ان کو یہ سمجھ آ گئی تھی کہ یہ 3rd ایئر غلط لگا ہے. لیکن اب آئی ڈونٹ نو کہ کیا پریشر ہے، بٹ ایف بی آر کے اپنے سٹیکس ہیں. جب یہ انٹروڈیوس کروایا گیا تو اس وقت ایف بی آر کے کچھ چیدہ لوگوں کے اپنے رشتہ دار ٹوبیکو انڈسٹری میں کام کرتے تھے. تو ہمیں، اور اسی وجہ سے نیب نے بھی اب یہ کیس اٹھایا ہوا ہے، یہ 3rd ایئر والا، وہ پراپر انویسٹیگیشن میں چلا گیا ہے. تو جب یہ ساری باتیں ہیں، موجود ہیں، تو اب صرف ایک ادارہ ہے جو اس چیز کو روک رہا ہے، اور وہ ہے فیڈرل بورڈ آف ریونیو. میرا خیال میں ہم سب کو سمجھ آ گیا ہے کہ یہ کیوں روکا جا رہا ہے. حالانکہ اگر ٹیکس بڑھایا جائے، ایک چیز سمجھنے کی ہے جو کہ بہت ضروری ہے، اور ہماری گورنمنٹ کو بھی یہ سمجھانا چاہیے کہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ٹوبیکو کمپنی نہیں دیتی، یہ ہر کنزیومر اپنی جیب سے دیتا ہے. جتنے وہ سگریٹ بیچتے ہیں، جتنے لوگ سگریٹ پیتے ہیں، وہ سب اپنی جیب سے ایف ای ڈی دیتے ہیں. اور یہ ٹوبیکو معاملہ کمپنی اٹھایا گیا، پھر پاکستان آڈٹ اکاؤنٹس بھی اپنی رپورٹ میں یہ کہہ رہا ہے کہ ختم کریں، تو پھر اگین وہی آپ جو بات کر رہے ہیں شاید وہی وجوہات ہیں. ایگزیکٹلی. اور یہ دیکھیں کہ یہ ٹوبیکو کمپنیز اپنا سارا پروفٹ، یہ کہتے ہیں کہ جی السٹ کی وجہ سے جس وقت یہ السٹ ٹریڈ کا رونا رو رہے تھے، اس وقت ٹوبیکو کمپنیز کے پروفٹس جمپ کر رہے تھے. یعنی یہ واحد ملک ہے جہاں پہ روٹی بھی مہنگی ہو رہی ہے، دوائیاں بہت زیادہ مہنگی ہو رہی ہیں، سگریٹ پہ کوئی اثر نہیں ہے، نہ وہ مہنگی ہے بلکہ الٹا وہ سستا ہو گیا ہے. یہ گورنمنٹ ان دونوں کمپنیوں کو ایسے لگتا ہے جیسے سبسیڈائز کر رہی ہے تاکہ وہ ڈیتھ اینڈ ڈسٹرکشن پھیلا سکیں، اور ٹوبیکو کمپنیز جتنی بھی ہیں وہ اپنا پروفٹ جو ہے کوئی ایک امریکہ لے کے جا رہا ہے اور ایک برطانیہ لے کے جا رہا ہے. بہت شکریہ ملک عمران صاحب، ماہر قانون، بڑے تفصیل سے کہ کیا وجوہات ہے جس کی بنیاد پہ قائمہ کمیٹی کی سفارشات ہوں، یا پھر جو وزارت نیشنل ہیلتھ ریگولیشن کی طرف سے جو سفارشات ہیں ان کو ابھی تک تسلیم نہیں کیا جا رہا. لیکن بڑا علامہ فکری ہے موجودہ گورنمنٹ کے لیے کہ جن کو ویسے بھی بڑا شارٹ فال ہے ریونیو کے اندر، ایک بڑی اچھی آپشن ہے. نہ صرف یہ اچھی آپشن جس کے ذریعے آپ ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں، بلکہ لوگوں کی صحت کو بچایا جا سکتا ہے، پاکستان میں لوگوں کو بیمار ہونے سے بھی بچایا جا سکتا ہے. یقینی طور پہ حکومت اس معاملے پہ سنجیدگی دکھائے گی، اور امید کرتے ہیں کہ اس معاملے کو ایڈریس کیا جائے گا. آج کا شو یہ ختم کرتے ہیں، کل پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.